الله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं और अपनी नेक नीयति पे बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता, और जब इससे कहा जाता है अल्लाह से डर तो अपने वक़ार का ख्याल इसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह अजिरना मिनन नार। दूसरी तरफ इंसानों में ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदू पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ हदायत तुम्हारे पास आ चुकी, अगर इनको पा लेने के बाद तुमने लग़्ज़िश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयात 204 to 209। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी बात निफाक की तरफ चली गई है। अच्छा, निफाक और मुनाफिकत का जब भी टॉपिक कुरान में छिड़ता है तो मुझे बचपन की कुछ याद है कि जब हम तफसीर की इतनी समझ नहीं होती थी, लेकिन एक एटीट्यूड था कि जब भी मुनाफिक, कुफार, मुशरिक, मक्का, यानी इस तरह के अल्फाज हम सुना करते थे ना, तो दिल में फौरन ख्याल आता था कि अच्छा ये बाजी तो फिर उनकी बात कर रही है ना, इसका हमारा तो कोई नहीं है। तो एकदम से अपना अपना डिस्टेंस लगता था। यानी एक आपका एटीट्यूड होता है ना, जब आपकी कोई बात कर रहा हो तो आप और तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जब किसी और की बात हो रही हो तो आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है, आप उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा निफाक का जिक्र आया है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कुरान सिर्फ, यानी हम कहें कि वो कुरैश के मुनाफिकीन या जो मदीना के थे या जो उस दौर के थे, ये तो बस उनका किस्सा है, इसका हमें इसमें से सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मुमकिन नहीं है ना। यानी अल्लाह अगर कुरान में वो चीज रख रहा है तो मेरे और आपके लिए रख रहा है, हम उसको इस नीयत से नहीं सुन सकते। कुरान का कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम कहें कि इसमें हमारे सीखने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए जब मैं निफाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो प्लीज़ मैंने भी अपने आप को सामने रखना है, आपने भी रखना है। अपने आप को उस तरह डिस्टेंस नहीं करना जिस रवैये की मैंने बात की है। अब यहाँ एक ऐसे किरदार की बात की जा रही है। कुरान पता है क्या करता है? कुरान नाम नहीं लेता, लेकिन इस तरह की पिक्चर पेंट कर देता है कि जैसे कोई बेहतरीन मुसव्वर है और वो ऐसे पेंट कर दे और उस पिक्चर को देखकर आपको समझ आ जाए, वो इतनी वाज़ेह तस्वीर हो कि आपको समझ आ जाए कि ये किसकी है। उसको नाम फिर आप खुद ही दे सकते हैं ना। अब कुरान जहाँ जिस करैक्टर की तस्वीर खींच रहा है वो पॉलिटिशियंस,
عموماً ہم دیکھتے ہیں ان پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ بات بات پہ باتیں بہت کرتے ہیں ایسے لوگ، اور اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ان کی جو سپیچ ہے نا پبلک اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. اور اصل میں جو اصل دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو باہر کو ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اندر کے دشمن ہوتے ہیں یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو، قومیں ہوں، خاندان ہوں، ہر جگہ. اب یہاں دیکھیں بات، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہماری فیملی میں ہم یعنی دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ ایسے منافق لوگ ہیں، ہماری حکومت میں بھی ہے، ہم بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. وہی بات پھر انگلی دوسری طرف چلی جائے گی. اب بات یہ کہ ہم حکومتوں اور زمانے اور حالات کی بہت بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا میجورٹی کا فیورٹ ٹاپک ہے، اور آئی وش کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے اٹھتے بیٹھتے کہ ہر وقت زمانے میں یہ خرابی ہے، حکومت میں کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے. اصل ابتدا تو اپنے اندر سے ہوگی نا، خرابی تو ہمارے اندر ہے. ہم منافقین اور کفار کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود کا نفاق دیکھنا ہوگا. اور اپنے نفاق کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے. قرآن ہی چن چن کر بتائے گا کہ یہ پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، ان کو دور کرتے جاؤ. اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ ابھی پیچھے رمضان کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، حج کی بات ہوئی. یہ ساری جو ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ اخلاص پیدا ہو جائے. نفاق کا اپوزٹ اخلاص ہے، تو جہاں اخلاص آ جائے گا وہاں نفاق چلا جائے گا. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ جیسے میں نے اپنے اندر ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیا اخلاص کا تو باقی زندگی تو اب میں سوکھی ہوں. اخلاص بار بار دیکھنا پڑتا ہے، اور نفاق کا اٹیک بھی بار بار ہو سکتا ہے، یہ ون آف سٹیپ نہیں ہے. اب یہاں ایک ایسے فرد کی بات ہو رہی ہے جس کی باتیں بڑی لچک والی ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی سردار تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن بڑا مشہور تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں اور قریش مکہ میں نہیں بن رہی تھی تو اس نے قریش کا کھل کے ساتھ نہیں دیا، نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیا. لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اسلامی مسلمانوں سے ہمدردی تھی. اس کا طریقہ یہ تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اچھا پہلے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں سے دشمنی سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اور اگر میں ان کے ساتھ رکھتا ہوں کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس نے مختلف قبیلوں میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور اس انداز سے کرتا تھا، دیکھو میں جتنا تمہارے ساتھ مخلص ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو، اور بائی گاڈ آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ، میں تمہارے ساتھ بہت سنسیئر ہوں. اور اس نے یہ تک حرکت کی کہ طائف کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، وہاں جا کے اس نے وہاں کی کھیتیاں جلا دیں اور جانور مار دیے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان خوش ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا کہ بھئی انہوں نے اس بستی کو نقصان پہنچایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی. لیکن ہمارا دین کرپشن کو پسند نہیں کرتا، تو اس کی یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا شخص جب اس کو کچھ بھی ملے گی پاور تو یہ کھیتیاں برباد کرے گا. کھیتی کیا ہے اور نسلیں برباد کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں کچھ پولیٹیشین جب حکومت میں آتے ہیں تو ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے ریسورسز خراب ہوں، جیسے جو ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، بیسک فوڈ انڈسٹری، فروٹ کی مارکیٹ، اس پہ اپنا ہولڈ کر لینا. ایسے ریسورسز جو انسانی کی ضرورت ہے، وہ ہسپتال ہو سکتے ہیں، سڑکیں ہو سکتی ہیں، مارکیٹس، سکولز ہو سکتے ہیں، ان کی فنڈنگ کو وہ غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو معاشرے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ بہت زیادہ آ کے کرپشن دکھاتے ہیں. لیکن ان کی جب آپ سپیچز سنتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے انہیں کو ووٹ دے، یہ تو بالکل واقعی ٹرسٹ ورتی ہے، یہ بار بار دیکھو اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، یہ بار بار اس کی باتیں سچی ہیں، کیونکہ بات کرنی ان کو آتی ہے. اور دیکھیں کہ بعض اوقات یہ تو ہم بات کر رہے ہیں حکومتوں کی، کرپٹ پالیٹیشینز کی، ہمارے خاندان میں اور بعض اوقات انجانے میں ہم بھی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں. ایک کے ساتھ آ کے اخلاص سے کہنا کہ دیکھو میں تو تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں، وہ جو ہے نا فلاں تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی،
تو تم تو مجھے جانتی ہو نا, تم مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہو, تو میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں نا. اب یہ اخلاص نہیں ہے یعنی اس بندے کی. اور دیکھیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نوٹ کریں گے کہ کسی کو اگر آپ سے گلا ہے, آپ کو کسی سے ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی, اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. وہ فرد آپ کو آ کے چیلنج کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص منہ پہ چیلنج نہیں کر سکتا آپ کو, تو یہ آپ اس کے جھوٹے ہونے کے ہی ثبوت کافی ہے. تو اس لیے پھر اس کی بات ادھر سے کوئی پہنچ رہی ہے, ادھر سے پہنچ رہی ہے, ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہے, تو جسٹ اگنور اٹ. اور کوئی بھی اگر آپ سے یہ کہے, چاہے آپ کا فیملی ممبر کیوں نہ ہو, کہ اور اس پہ اللہ کو گواہ ٹھہرائے, اور اس میں بار بار ایسی لچکدار باتیں, ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں ایسے کردار. ہو سکتا ہے کبھی ہم نے بھی ایسا رول پلے کر دیا ہو, اور شوہر سے ایسی بات کر دی ہو کہ بھائی میں تو سنسیئر ہوں, آپ کی فیملی نے ایسے اور ایسے کیا ہے, فیملی سے جا کے کوئی ایسی بات کر دی ہو, یعنی جہاں پہ فساد ہو. اور دیکھیں بعض اوقات ہمارے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ گھر والے کریں, سسرال والے کریں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ہو جاتی ہے زیادتی, لوگ کرتے ہیں, اور آپ ہرٹ بھی ہوتے ہیں, دل بھی دکھتا ہے. لیکن ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن میں رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس سچویشن میں بھی لے کے آتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایک دن اتھارٹی آتی ہے, آپ بھی اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اب آپ اس طرح دبنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پوزیشن آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے مل جائے, بچے بڑے ہو گئے, یا ایک خاتون کو نا گھر میں آہستہ آہستہ اتھارٹی ملنا شروع ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس نے الگ رہنا شروع کر دیا. اب جب آپ کے پاس چوائس آئی, اتھارٹی آ گئی, تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی تو آپ جن رویوں کو غلط کہہ رہے تھے, جو دوسرے غلط کہہ رہے تھے, اب آپ کے پاس وہیں اتھارٹی آئی, تو کیا آپ بھی وہیں جا کے کھڑے ہو جائیں گے, وہی طرز عمل اپنائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے کہ جن کو اتھارٹی ملے, پاور ملے, تو وہ غلط کام کرتے ہیں, اس کو غلط مس یوز کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کو تو تم گواہ بنا رہے تھے, تو اللہ کا تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا, تم ایسے ایکشنز کیسے لے لیتے ہو, ایسی پالیسیز کیسے بنا ڈالتے ہو کہ جس سے اتنی بڑی سطح پہ لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی ایروگنس ان کو روک لیتی ہے. Who you are talking to, what you think who I am, don't you know? یعنی ان کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, یعنی تم مجھے اللہ سے ڈرا رہی ہو, میں نے تو اتنے ڈگری کی ہوئی ہے, اتنے کورس کیے ہوئے ہیں. یہ یا پھر یہ کہ کسی بھی کوئی ہو سکتا ہے بچہ ہی ہمیں نصیحت کرنا چاہے کہ امی جان آپ کا یہ طرز عمل فلاں کے معاملے میں صحیح نہیں ہے. اچھا اب تم مجھے جو ہے وہ سمجھاؤ گے, یعنی نصیحت جہاں پہ ایروگنس, غرور ہو, وہاں نصیحت بہت بری لگتی ہے, چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا غرور, جس کو وہ عزت کہہ رہا ہے, دیکھیں عزت تو صرف اللہ کی ہے, مومنین کی ہے, جس کا سورہ منافقین میں ذکر آیا. اب وہ جس چیز کو عزت کہہ رہا ہے, وہ اس کی عزت نہیں, وہ پرائیڈ ہے. اور اس کا کیسے ثبوت کیا پتہ چلتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ میں اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے صبر اور برداشت ختم ہو جائے, تو سمجھ لیں کہ آپ کی ایگو بہت زیادہ آڑے آ گئی ہے, اور آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنے لگ جائیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے آئینہ دکھائیں گے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹاکسک لوگوں میں بیٹھے ہیں جو ان کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے, لیکن جو اچھے طریقے سے آپ کو اوپر اٹھا سکتے ہیں, اور آپ ان سے تعلق میں نہ رہیں, کہ اوپر اٹھنا پہاڑ پہ چڑھنا بہرحال تھکا دینے والی بات ہے. تو جب آپ سے کوئی بات اس طرح برداشت نہ ہو کہ بھئی ہاؤ ڈیئر, میرے بارے میں ایسی کیوں بات کرتی, کوئی آپ نے اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز سمجھ لیا کہ بھئی کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میرے ویسا چلے جیسے میں سوچتی ہوں, اس کے خلاف چلے اور لوگ بولے اور سوچے ہر کسی کو ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے میں چاہتی ہوں. تو یہ پرائیڈ ہے, ایروگنس ہے, اور جہاں پہ غرور آ جائے وہاں عزت نہیں آ سکتی. یعنی اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھنا کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ میری ریسپیکٹ ہو, میرے پیچھے لوگ چلے, اور اس کو عزت نہیں, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بارے اس گناہ کا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھا رہا ہے, اور اس کو گناہ سے ریلیٹ کیا گیا ہے بالاسم, یعنی گناہ کے ساتھ وہ عزت لے رہا ہے. اصل عزت تو وہ نہیں ہے نا.
حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں عزت دی گئی اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے عزت مل سکتی ہے، نفاق یا اللہ کی نافرمانی کر کے عزت نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آگے بات آئے گی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لوگ اپنی یعنی ٹیٹو بناتے ہیں عجیب عجیب، کہاں کبھی تو ایک یہاں پہ کوکا پہننا ہوتا تھا تو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنتے ہیں اور پبلک میں پھرتے ہیں اور they don't feel ashamed of۔ تو ہم حجاب پہن کے اور دین کے کام کرتے ہوئے اگر شرمائیں تو یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ تو یہاں ہے کہ ہمیں عزت جو ملے گی نا وہ اسلام پر چلنے ہی سے ملے گی، اسی کو ہی امن ملے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ رویہ اپنائے اس کے لیے آگ ہی کافی ہے، اور پھر اس کے بالکل ایک اپوزٹ رویہ آ رہا ہے کہ وہ جو اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں پہ نا ایگزاجریٹ کر کے کہا جا رہا ہے، یعنی صرف یہ لفظ نہیں کہا کہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کہا راضی کرنے کے لیے بیچ ڈالتا ہے۔ اور اس میں علماء نے جو واقعہ لکھا ہے، ظاہر ہے علماء اکثر ہی کرتے کہ واقعہ یہ آیت فلانے واقعے سے ریلیٹ ہے، بٹ وہ یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف اس واقعے سے ریلیٹ ہے تو باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی تشریح میں وہ واقعہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ صہیب رومی کا نام سنا ہوگا، صحابی تھے، یہ ان کو رومنز نے غلام بنا لیا تھا، اور ان کو رومن زبان بھی آتی تھی، اس لیے ان کا نام رومی پڑ گیا، حالانکہ یہ بیسیکلی رومی نہیں تھے، عرب ہی تھے۔ تو انہوں نے پھر جو رومن تھے انہوں نے ان کو قریش کو بیچ دیا، تو قریش کہ بھئی عربی ہے تو چلا جائے، اور قریش میں یہ رواج تھا کہ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ اتنا حصے کا یعنی اتنی مال دے دیں تو آپ خود کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو صہیب رومی نے ساری زندگی جو غلامی سے ان کو جو بھی ملتا تھا وہ پیسے جمع کر کے تو خود کو آزاد کیا، اور اس میں ان کی پوری زندگی گزر گئی، یعنی ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غلامی میں گزرا۔ پھر وہ مال جیسے ہی وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے۔ اب ایک شخص کو مختلف کلچرز پتا ہے، رومن امپائر میں وہ جو رہا ہے، سوچے ان کے پاس کتنی سکلز ہوں گی، تو اس سے انہوں نے خاصا مال و دولت جمع کر لیا۔ اب ایک شخص کو زندگی میں پہلی بار آزادی ملی ہے، پہلی بار اس کے پاس مال آیا ہے، تو سوچے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا کچھ ڈریمز نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے وہ ڈریم اچیو کر لیے، تو ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی نا۔ جیسے دیکھیں ہم ساری زندگی کسی چیز چاہتے ہیں، فلانی گاڑی مل جائے یا یہ اچیو ہو جائے، یا اور جب وہ ملتی ہے تو خوشی کا کتنا انسان شکر ادا کرتا ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے تو قریش والوں نے یہ کہہ کے روک لیا کہ جو مال تم نے کمایا وہ تو ہماری وجہ سے کمایا، وہ تم نہیں لے کے جا سکتے اور تم ہجرت نہیں کر سکتے نا، تو کیونکہ تم ہمارا ساتھ مال لے کر جا رہے ہو۔ حالانکہ وہ آزاد ہو چکے تھے، لیکن قریش والوں کو تو بہرحال جہاں مسلمانوں کو تنگ کرنا ان کا مقصد تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ وہ سارا مال و دولت میں نے کدھر رکھا ہوا ہے تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ اب ان کی وہ سوچے کہ آزادی ملی ہے اور زندگی کی پوری کمائی جو تھی، تو قریش والے خوش ہو گئے، ان کو تو یہی چاہیے تھا۔ تو انہوں نے ساری جمع پونجی، یعنی سوائے اس کے جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا جن کے جسم پہ تھا صرف وہ تھا، باقی سب قریش والوں نے لے لیا، اور وہ مدینہ جب پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ اور صحابہ ان کو مدینہ سے باہر ہی ملے، اور وہ اس طرح خوش ہو کہ ان کو انہوں نے ویلکم کیا، وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے، تو ان کو مبارک دے رہے کہ تمہاری تجارت قبول ہوئی ہے، جو تم نے سودا کیا نا یہ بڑا ہی نفع والا سودا ہے۔ تو حیران ہو کے کہہ رہے کہ تم کس لیے خوش ہو، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ جو تم اپنا مال دے آئے ہو اللہ کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کے لیے جو تم نے قربانی دی ہے، تم نے اپنا آپ بیچ ڈالا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ انہوں نے اپنا آپ اپنے ایمان کی خاطر بیچ ڈالا۔ It's so beautiful and it touches your heart۔ اب دیکھیں کہ ہم بھی ساری زندگی ہم وقت لگاتے ہیں نا، اپنا آپ بیچتے ہیں، جدھر ہم وقت لگا رہے ہیں ہم اپنا آپ بیچ ہی رہے ہیں۔ اب بھلے وہ ہم بچے
बच्चों की खातिर हम थकते हैं सारी जिंदगी, क्या कुछ हम बर्दाश्त नहीं करते, अपनों के एटीट्यूड बाहर से, यानी हर वक्त वी आर अंडर प्रेशर, हर जगह हमारी मर्जी नहीं चल सकती, कितनी बातें हैं जो बर्दाश्त करनी पड़ती है, यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम, हो सकता है हमारी उसमें मर्जी शामिल ना हो और हम वो करते हैं, जहां हमारा वक्त लगता है हम वहां पे अपना आप बेच रहे होते हैं। तो अब देखिए कि अल्लाह ताला ऐसे जैसे तसल्ली दे रहा है कि देखो मुझे पता है कि तुम पर क्या गुजर रही है, और तुम्हारा ये अपना बेचना और लगे रहना यही मुझे बहुत राजी करता है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब एक इंसान रास्ते पे चलता जाए, मंजिल आए ना आए, मौत कहाँ आ जाए ये तो हमारे इख्तियार में नहीं, मंजिल पे उस रास्ते पे चलना। आप अभी दीन की तरफ आना शुरू हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगा कि हाँ मुझे अपना जिस्म को कवर करना है, यानी थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू कर दी, और हो सकता है कि आपको बातें सुनना पड़ी हो, अपनी फैमिली कह दे कि अच्छा अब हिजाब ले लिया है तो रिश्ते नहीं आएंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से जैसे कह रहा है कि मैं जानता हूँ, जैसे सुहेब रूमी पहले कुरैश की, रोमन की गुलामी में थे, कुरैश की गुलामी में थे, तो ऐसे अल्लाह कह रहा है कि अब मैं मालिक हूं, तुम मेरे गुलाम हो। और अल्लाह कैसा मालिक होगा, और अल्लाह की गुलामी, देखिए कि अल्लाह उनके साथ कितना मेहरबान है। तो अब उसके साथ ही कि इस तरह इस अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देना, तो फिर इंसान को हौसला हो जाता है कि कोई तो है जो मेरी इस जर्नी को, इस मेरे अंदर जो चल रही है, जो बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई तो है जो उसे देख रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस आयत का आखिरी हिस्सा के पूरे दाखिल हो जाओ, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरा दाखिल होना क्या है, जैसे आप देखिए पानी के अंदर पूरे चले जाए और आपके चारों तरफ पानी हो तो उसको पूरा दाखिल होना कहते हैं। यही कुछ है कि मैं पाऊं या हाथ डालूं तो वो पूरा दाखिल होना नहीं है, यानी सिर्फ टच कर देना है, इतना पिक एंड चूज, इस्लाम का ये साइज ही है, दैट्स ओके, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगर ज्यादा सीखा, ज्यादा अमल करना पड़ेगा, हालांकि ला इल्मी भी उतना गुनाह है, उसकी भी पकड़ है। और फिर अच्छा है, या फिर ये कि शैतान के पीछे ना चलो कि भाई शैतान आके मुझे और आपको ये नहीं कहेगा कि इस्लाम छोड़ दो, ठीक है, ये बुतों को पूछो या ऐसे करो या हराम खाओ, ये नहीं वो करता, लेकिन छोटी छोटी चीजों को वो आसान बना देता है कि अभी क्या है, अभी तौबा करने की क्या जरूरत है, कुछ गलत है लेकिन मैं कर रही हूँ, बूढ़े होके तौबा कर लूंगी, या अभी जवानी में क्या जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो इस्लाम से मुराद अमन भी है, कि जंगे छोड़ दो, वो लड़ाइयाँ छोड़ दो, ऐसे जैसे मुसलमानों को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि सुलह हुदैबिया उसके बाद में होने वाली थी, और कुरैश ने जब 3 दिन के लिए मुसलमानों को मक्का में इजाजत दी उम्रा करने की, तो वहां बुत पड़े थे और मुसलमान चाहते तो जो मर्जी करते, लेकिन मुसलमानों ने यही वजह है कि उस अमन को कायम रखा, उस ट्रीटी को कायम रखा। तो यहाँ पे बात ये कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आना। अब शैतान क्या करता है, छोटे छोटे, आपने कभी डैम देखा है पानी का? मुझे याद है हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो तरबेला डैम का ट्रिप गया था, और फूफ देख के डर लग गया था, इतना प्रेशर होता है पानी का। तो आपका ईमान हर चीज को रोक के रखता है ना, हर चीज को होल्ड ऑन रखता है। ईमान में बहुत ज्यादा ताकत है कि उसके पीछे जितना मर्जी प्रेशर हो वो कुछ नहीं कहता। लेकिन फर्ज कीजिए कि उसमें क्रैक डाल जाए, इतना बड़ा डैम हो और उसमें क्रैक डालना शुरू हो जाए, शैतान वो क्रैक डालने की कोशिश करता है कि फिर क्या है, क्रैक बड़े होने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं और प्रेशर आता है, तो फिर सोचे जब डैम फटते हैं, कभी सैलाब आ जाए या कोई जल्जला आ जाए, तो फिर उसके बाद क्या हालत होती है, कोई चीज अपनी जगह नहीं रहती, फिर ना डाउट्स पैदा होने लगते हैं। और चूंकि यूके में रहते हुए मीडिया से लोगों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है जो इस्लाम छोड़ देते हैं, और उनका फिर अक्सर जैसे कोई इंटरव्यू या कोई चीज पोस्ट गुजरती है, वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इंटेंशनली ऐसे लोगों की कुछ पढ़े या सुने, क्योंकि अक्सर उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती ना, प्रोपेगेंडा टाइप होता है, समझ आ रही होती है कि एक चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें वो जो चीज वो देखते हैं कि उनके अंदर असल में कंफ्यूजन थी, जिसको वो चाहते तो क्लैरिफाई कर लेते थे, लेकिन पता नहीं उनकी अपनी सुस्ती होती है क्या वजह होती है कि वो सोचते हैं कि नहीं समथिंग रॉन्ग विद इस्लाम, इस्लाम ही छोड़ बैठते हैं। जाहिर है उनकी लाइफ, उनकी चॉइस,
اگر وہ اس چوائس پہ خوش ہیں تو یہ ان کی مرضی، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی سورج دیتا ہے، کھانا دیتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے چوائسیز تو اللہ نے دی ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم، ہاں کنفیوژن ہے کچھ ہے تو ہم اس پہ کوشچن ریسرچ کر لیں، لیکن جب آپ شک کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر اس کا راستہ، جیسے جو لوگ خود کو آج ایتھیس یا سیکولرزم کہتے ہیں، وہ اسی راستے پہ چلے نا، ڈاؤٹس پہ. اب دیکھیں کہ قرآن پہ ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہمارے اندر سوال اس بات پہ اٹھ سکتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا مطلب فلاں عالم نے اس طرح کیا، اور اس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں. یعنی اٹس اوکے، یعنی ترجمے پر، مطلب پر ہمیں آنکھیں بند کر کے چلنا پسندیدہ نہیں ہے. قرآن میں صرف 10% بات اگر صرف احکامات کی ہے تو باقی سب تو غور و فکر کی ہے. اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کیا کہ اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کیا، کوسچن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جس سچویشن میں ڈالتا چلا گیا. تو جب ہم بھی مکمل سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں. اور اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت بتائی ہے کہ تمہیں سرنڈر تم کرو. اللہ کی صفت ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں، آپ کے حالات کیا ہیں. اور جو لوگ دین چھوڑ بیٹھتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، ان کی سٹوری کیا ہے، ہم جج نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتے، ہم کو ہدایت دے. ہم نفرتیں بانٹنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن میری اور آپ کی ذات کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جہاں تک بس چلے اپنے شکوک کو کوسچنز کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے دور کرتے رہیں. جہاں شیطان کریک ڈالنے کی کوشش کرے ہمیں سمجھ آنی چاہیے. انشاءاللہ اگلی چند آیات کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم.